अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पारा नंबर 17 का खुलासा पेश खिदमत है और इस पारे की पहली आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। इन लोगों का हिसाब किताब करीब आने लगा है जबकि ये अभी भी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। ये सूरह अल-अंबिया है, यहीं से शुरू हो रही है। अल-अंबिया लफ्ज़ इस सूरत में नहीं आया, लेकिन चूंकि इसमें अंबिया बहुत सारों का जिक्र आया इसलिए इसका नाम अल-अंबिया है। ये मक्की सूरत है और इसके अंदर जो है तौहीद और रिसालत और आखरत, ये अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिए गए हैं। तौहीद के बारे में जो सवालात करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में और आप जो शकूक व शुबात थे उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो दलाइल दिए गए हैं। फिर नौ इंसानी की तारीख़ लगता है कि अब मुकम्मल होने वाली है। आपकी बेसत इसके ऊपर दलील है कि इसका मतलब ये है कि अब क़यामत जो है वो करीब आ गई है, और जबकि ये अब भी गफलत में पड़े हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि आप तुम्हारी तरह इंसान हैं और मोजज़ा क्यों नहीं लाते, लेकिन ये लोगों से कहते हैं कि इनके जादू में मत फंसो। उनसे कहा गया है कि ज़रा बस्तियों को देखो जो तुमसे पहले थीं, तुम उनको देखते हो, वो जालिम लोग थे। वो बस्तियां जो हैं वो मिटा दी गई, उनकी जगह दूसरी कौमें आ गईं, और फिर जो है वो उस वक्त जब अजाब आ गया तो उस वक्त वो कह रहे थे या वैलाना हमारी कमबख्ती, लेकिन उनको भूस बना के रख दिया गया। फिर उसके बाद ये फ़रिश्तों को अल्लाह का शरीक समझते थे। उनके बारे में कहा गया है कि ज़मीन और आसमान में जो मखलूक़ात हैं वो सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं, उनमें फ़रिश्ते भी हैं। और यहाँ कहा गया कि अगर ज़मीन में या कोई और खुदा इलाह होता तो ये निज़ाम ज़मीन का और आसमान का, कायनात का न चल सकता। तो इसलिए इसके बाद बताया गया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान और बल्कि कायनात की तख्लीक का फ़िलासफ़ी जो है वो बताई है कि कायनात एक तोदा था, एक मैस था, और वो टूटा तो फिर मुख्तलिफ़ अजराम फ़ल्की बन गए, और अल्लाह ताला ने उसमें एक ज़मीन पर जो है इंसान को बसाया। और असल ज़िंदगी की असल क्या है, वो पानी है। फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै है, हर जानदार को हमने पानी से पैदा किया। अल्लाह ने अपनी बहुत सारी और निशानियों का जिक्र किया है, उसमें पहाड़ हैं जो ज़मीन पर हैं उसको हिलने नहीं देते, रास्ते हैं जो उसने बनाए हैं, आसमान महफूज है, छत की तरह है, और फ़िज़ा में हर चीज़ तैर रही है, हर चीज़ फ़िज़ा में तैर रही है। ये 14 सदियों से भी पहले की फ़िलासफ़ी कुरान ने बयान की है। मक्का में रहने वाले लोग जो हिजरत कर गए और मुसलमान हो गए थे, वो हर घर में से कोई ना कोई था, तो उनकी जो ख़वातीन है वो कोसती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बद्दुआएं करती थी कि यानी मौत आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, हर एक को अपने वक्त पे मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आप तसल्ली रखिए, मौत इनकी दुआओं से नहीं आएगी। फिर ये है कि वो मजाक उड़ाते थे और मजाक कहते थे कि ये यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुदाओं का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम रहमान का मजाक उड़ाते हो, उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगता है। फिर उसके बाद आपको तसल्ली दी गई कि आपसे पहले जो रसूल गुजरे हैं, अंबिया गुजरे हैं, उनका भी मजाक उड़ाया गया है। आप तसल्ली रखिए और इत्मीनान रखिए कि वो मजाक उड़ाने वाले तबाह हो गए, अजाब का शिकार हो गए, और अगर किसी को कोई बचा सकता है वो सिर्फ रहमान है। क्या इनके पास ऐसे खुदा हैं जो इनकी बचत, इनकी दुआएं सुने और इनको बचा सकें? फिर कहा गया है कि ज़मीन जो है वो अपने साइडों से जो है वो कम होती चली जा रही है। कम होने का मतलब इस साइंसदान अब भी यही बात कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है वो कम हो रही है, लेकिन पुराने मुफस्सिरीन ये कहते हैं कम होने का मतलब ये है कि जो अजाब आते हैं, वबाएँ आती हैं, जहाँ उसमें लाखों इंसान मर जाते हैं, कहत आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, और ऐसी बलाएँ आ जाती हैं कि इंसान बेबस हो जाता है। जैसे कि अब एक वबा आई हुई है, लाखों इंसान मर जाते हैं। तो गोया कि ये ज़मीन के कम होने की एक दलील है। खेत जो हैं वो उजड़ जाते हैं और पैदावार कम हो जाती है, तिजारत जो है वो डैमेज हो जाती है। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ऐसे तराजू बना रखे हैं जो इंसानों के आमाल को, नेकियों और बदियों को जो है तोल लेंगे कि नेकी का क्या वज़न है और बदी का क्या वज़न है। इसके बाद जो है बताया गया कि अम्बिया हैं, और जिन अम्बिया ने, उनमें हज़रत दाऊद हैं, हज़रत सुलेमान हैं, इन्होंने भी तौहीद की तरफ बुलाया, आखिरत की तरफ बुलाया, और हज़रत सुलेमान को इतने इख्तियारात दिए कि वो हवाओं को हुक्म देते थे, वो चल पड़ती थी, जिन उनके काम करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी खूबसूरत आवाज़ दी कि पहाड़ गूंज उठते थे, उनके आवाज़ को सुनकर परिंदे जो हैं वो ठहर जाते थे। तो ये
حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بیماری میں کہا یا ارحم الراحمین مجھے شفا دے اللہ نے. حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین میں سے بنایا. پھر مچھلی والے کا کہ انہوں نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی میں ہی کہا تھا کہ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات دی. پھر زکریا علیہ السلام کو جو ہے وارث دیا بڑھاپے میں کے اندر، اور مریم علیہ السلام کو جو ہے بیٹا دیا، اور ان دونوں کو جو ہے وہ نشانی بنا دیا جو ہے لوگ ایمان لانے والوں کے لیے. پھر جو ہے یہاں سے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا کہ انہوں نے کس طرح بتوں کو توڑ دیا، اور پھر لوط علیہ السلام کا کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کو اور ان کو قوم کو جو ہے ان کے گھر والوں کو نجات دی. حضرت اسحاق اور یعقوب کو دنیا والوں کا امام بنایا. نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ وہ جو ہیں تو وہ بھی ان کی دعا بھی قبول ہوئی. پھر فرمایا کہ یاجوج ماجوج یہ جو ایک دن نکلیں گے، فرمایا کہ یہ ہر طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے نکل کر آ جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہمالیہ جو ہے اس کا لگتا ہے کہ اسی طرف سے جو ہیں یہ آئیں گے. اور حدیث میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ہے دھواں ہے، دجال ہے، دعوت الارض ہے، یاجوج ماجوج ہے. مغرب سے سورج نکلے گا اس لیے کہ زمین الٹا چلنی شروع ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یاجوج ماجوج کا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے. زمین 3 دفعہ لینڈ سلائیڈنگ ہوگی، یعنی زمین مشرق میں بھی دھنسے گی، مغرب میں بھی، اور جزیرۃ العرب میں بھی. اور یمن سے آخری آگ آئے گی جو لوگوں کو دھکیل کے حشر کی طرف لے جائے گی، میدان حشر کی طرف. پھر اس کے بعد جو ہے زبور میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس زمین کا نظام سنبھالیں گے. اور آخر میں آپ کو فرمایا گیا کہ ان سے کہیے کہ تم مسلمان اب بھی اگر نہیں بنو گے تو پھر میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے تباہ کر دے گا. اس لیے اس طرح یہ اس سورت کے مضامین ہیں. پھر سورہ الحج ہے اور اس کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک چیز ہے. سورہ حج میں مکی آیات بھی ہیں اور مدنی آیات بھی ہیں، اور دونوں کی خصوصیات جو ہیں وہ ہمیں اس کے اندر سننے کو ملیں گی. اس صورت کے اندر حج کا حکم آ گیا، اور حج جو ہے وہ اس لیے کہ مسجد حرام تو عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اس کا جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک خدا کی بندگی کے لیے یہ گھر بنایا گیا تھا. لیکن ان لوگوں نے وہ راستے بند کر دیے اور حج کے لیے لوگوں کو روک دیا، ان کو بے دخل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ ان کو بے دخل کر دیا جائے، مشرکین اب یہاں سے نکال دیے جائیں، اور ایسا نظام قائم کر دیا جائے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے نظام حج چل رہا ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. نیکیاں جو ہیں وہ فروغ پائیں اور بدیاں جو ہیں وہ رک جائیں. اس میں 3 گروہ جو ہیں ان کو مخاطب کیا گیا. ایک مشرکین مکہ کو کہا گیا ہے کہ تم ابھی بھی نہ سنبھلے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی مسلمان وہ کیا ہیں کہ اگر راحت میں ہوں تو توحید کا پیغام اچھا لگتا ہے، راحت میں نہ ہوں تو پھر وہ اس کو یعنی تردد میں ہے. لیکن مومنین اور صادقین کو یہ بات کی گئی ہے کہ دیکھو حج سب کے لیے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تم اپناؤ، تم ان کے جانشین ہو. زمین میں جو پہلا زلزلہ آئے گا، یہاں جو بات کی گئی نا کہ زلزلہ 3 حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے وہ زلزلے ہوں گے. پہلا جو ہے اس میں خوف ہوگا، یہ نفخ کہتے ہیں، پہلا خوف طاری ہو جائے گا، سراسیمگی ہو جائے گی. دوسرا ہوگا کہ سب لوگ مر جائیں گے، اور تیسرا ہوگا کہ پھر وہ زندہ ہو کر خدا کے ہاں حاضر ہو جائیں گے. تو یہ 3 اس وقت جو ہیں یہ خوفناک قسم کے یہ نفخ ہوں گے. لوگ جو ہیں اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ لگیں گے کہ بے ہوش ہیں. حالانکہ قرآن یہاں کہتا ہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن وہ عذاب الہی اتنا سخت ہوگا کہ انسانوں کو جو ہے ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا اور کہا کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. وہ مراحل بتائیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا. مراحل جو ہیں پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا کہ مراحل کون سے ہیں. انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، پھر نطفہ ہے،
پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر بوٹی شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل کی بھی ہوتی ہے، پھر بچہ بن کے وہ باہر ماں کے پیٹ سے آ جاتا ہے۔ اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو حقیقت ہم بتا سکیں کہ اصل کیا چیز ہے۔ پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا وہ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ دو گروہ یعنی مسلمان اور کافر، یہ دونوں جو ہیں شروع سے ان کی آپس کی لڑائی کیا چیز ہے کہ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا، مسلمان کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سارے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ وہ دن، جس دن کافروں تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہیں آگ کا لباس جو ہے وہ کاٹا جا چکا ہے پہنا دیا جائے گا، اور سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، پیٹ کے اندر وہ ہر چیز گل جائے گی، اور پھر اس کے بعد باہر کی کھال جو ہے وہ بھی سڑ کے گر جائے گی۔ لوہے کے گرز تیار ہیں جو تمہاری خبر لیں گے، اور اسی طرح تم وہاں سے نکلنا چاہو گے تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور پھر اس وقت کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب جو ہے چکھو۔ ایمان لانے والوں سے یہ کہا گیا کہ عمل صالح ہے، باغات جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ عمل صالح کرتے ہیں، باغات ملیں گے اور اس کے اندر نہریں ہیں، اور پھر فرمایا گیا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس لیے کہ وہ بہت ہی دنیا میں بھی، لیکن دنیا میں مرد مسلمان کے لیے کنگن اور ریشم جو ہے وہ حرام ہے، وہاں ریشم بھی پہن سکیں گے اور کنگن بھی سونے کے پہن سکیں گے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ اعلان کیجئے، حج کی طرف لوگوں کو بلائیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کی طرف بلائیے، اللہ کا گھر تعمیر کریں، اور وہ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی، اور مقامی، دونوں کے حقوق برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، جو مقامی رہنے والا ہے وہ بھی اور باہر والا بھی۔ پھر اس کے بعد کہا ہے شاعر اللہ کا احترام کرو، اور یہ تقوی کی نشانی ہے، جو شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتا اس کے اندر گویا تقوی نہیں ہے۔ اس میں شاعر اللہ میں کچھ اعمال ہیں جو عبادات ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں، اور مثلا نماز، روزہ، حج، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اعمال ہیں، اور اسی طرح کچھ چیزیں ہیں، مسجد حرام ہے، اور قربانی کے اونٹ ہیں، صفا اور مروہ، یہ جو ہیں یہ بھی اللہ کی شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اللہ نے یہ فرماتا ہے کہ تم یہ وہاں جا کے جو قربانی کرتے ہو، وہ قربانی جو ہے ان کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تو تقوی پہنچتا ہے۔ پھر اس کا حکم دیا قتال فی سبیل اللہ جو ہے، اس کے اندر یہ پہلی دفعہ اجازت دی گئی کہ اب تم اللہ کے راستے میں قتال کر سکتے ہو، اور یہ نظام پرانا ختم کرو۔ پھر اس کے بعد اقتدار جب تمہیں ملے تو پھر کہا گیا کہ جب اقتدار ہم دیتے ہیں تو پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی، قوم ابراہیم، لوط، اصحاب مدین، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، بستیاں اجڑیں، کنویں بیکار پڑے ہیں، قصر وہاں ایسے ہیں کہ وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں۔ اور پھر کہا کہ مکھی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو پیدا کیا ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ان مکھی جو ہے وہ اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ تو اس سے چھین ہی نہیں سکتے، واپس ہی نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، دینے والا بھی کمزور۔ اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم جہاد کرو، جہاد کی جو اجازت دے دی گئی ہے، اور تم نماز قائم کرو، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ قرآن میں تم جو ہو یہ جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اور یہ عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، اس کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سے وابستہ رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہا گیا کہ اللہ سے چمٹ کے رہو، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہاں ہمارا یہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔